वसल्लिम वसल्ले अलैहि। हज़रात मोहतरम, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने सूरतुल कौसर की तफसीर, उसका पैगाम और उसके अंदर मौजूद जो शान मुस्तफ़ा है उसको समाअत फरमाया। माशाअल्लाह पूरी मोहब्बत के साथ है, हमारा बयान जारी व सारी है। आज मैं आपकी खिदमत में कुरान पाक की जो तीसरी सूरह आले इमरान है उसके जो टॉपिक्स हैं, मज़ामीन हैं, उनका ख़ुलासा पेश करूँगा कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि सूरह आले इमरान की 200 आयात हैं और इसके 20 रुकू हैं। उन 200 आयात में अल्लाह ताला ने किन किन अहकाम को नाजिल किया है, ये इसका ख़ुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। और इससे आपको पूरी सूरत का जो ना, इस पूरी सूरत के अंदर जो इल्म के, रूहानियत के, इंसानियत की रहनुमाई के और अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन और ईमान रखने के जो ख़जाने मौजूद हैं, उसमें से इंशाअल्लाह आपके इल्म में बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो सूरह आले इमरान ये कितने नंबर सूरत है? सूरह नंबर 3 है और ये तीसरे सिपारे के अंदर है और इसकी 200 आयात हैं, 20 इसके रुकू हैं और मदनी सूरत है, मदीना पाक के अंदर नाजिल हुई है। जिस तरह के सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने अहकाम को बयान किया, क्योंकि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में ख़ास तौर पर जहाँ वो मुसलमानों की रहनुमाई की गई, उनके अकायद की रहनुमाई की गई और उनको एक निज़ाम इसलिए दिया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा में रियासत मदीना कायम कर दी थी, इस्लामी हुकूमत कायम कर दी थी। अब इस्लामी हुकूमत और रियासत मदीना तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कायम की है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और मज़ीद जो मदनी सूरतें हैं, उन सूरतों को नाजिल करके रियासत मदीना का पूरा निज़ाम हुकूमत अल्लाह ने नाजिल कर दिया, पूरा आइन अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया। मुसलमानों के जहाँ अकायद में कमज़ोरी थी, उन अकायद की इसके अंदर इस्लाह की गई है। मुसलमानों को जो जो चैलेंजेस दरपेश थे, मसलन हिजरत के बाद दूसरे साल सन 2 हिजरी को जंग बदर हो गई और ग़ज़वा बदर के अहकाम भी अल्लाह ताला ने इसके अंदर बयान कर दिए। फिर ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद ग़ज़वा उहद आ गया, उसके मुतालिक जो मुसलमानों की जहाँ जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत थी वो भी अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान फरमाई है। तो इसके अंदर इल्म के बहुत बड़े ख़जाने हैं, लेकिन चूँकि मैं मुख्तसर करके इसका ख़ुलासा पेश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सूरह आले इमरान की जो फर्स्ट 10 आयात हैं, इसकी इब्तिदाई 10 आयात, सूरह आले इमरान की इब्तिदाई 10 आयतें कुरान मजीद के मानने वालों के अहकाम अल्लाह ने नाज़िल फरमाए। कुरान पाक की अज़मत को अल्लाह ताला ने इसको शुरू में बयान किया, जैसे कि अलिफ लाम मीम और रूफ़े मुक़त्तात हैं। फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के मुस्तहिक नहीं और वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और कायम रहने वाला है। फिर आगे यहाँ फरमाया कि नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौराता वल इंजील, और फरमाया कि उसने हक़ के साथ आप पर किताब नाजिल की, यानी कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। और फरमाया कि वो ऐसी किताब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है व अनज़लल फ़ुरक़ान, जो हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाली है। कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद का एक नाम अल फ़ुरक़ान है। क्या नाम है? फ़ुरक़ान का माना है हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाली किताब। जहाँ जहाँ पर हक़ था उसको बयान कर दिया, जहाँ पर बातिल था उसको बयान कर दिया, उसको ज़ाहिर कर दिया। जहाँ पर हलाल था उसको बयान कर दिया, जहाँ जो चीज़ें हराम थी उनको बयान कर दिया, जो लोग शिर्क करते थे उनकी बेखूनी कर दी और अल्लाह ताला की तौहीद को बयान कर दिया। तो फरमाया कि जो है वो कुरान करीम अल्लाह ताला ने जो है तुमसे पहले लोगों पर जिस तरह फरमाया कि अल्लाह ताला ने हक़ के साथ जो है वो कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद को नाजिल किया और फरमाया कि इससे पहले जो किताबें नाजिल हो चुकी थी, मसलन तौरात का अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है, इंजील का अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है, मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास वल फ़ुरक़ान।
فرمایا کہ اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور جہاں جہاں بھی کفار نے، مشرکین نے اور دیگر جو ہے وہ اقوام نے جو ہے وہ دین کے اندر غلو کیا ہوا تھا، مثلا جہاں پر اس آیت کے اندر جہاں پر یہود کا رد کیا، وہاں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے بعد سے لے کر آج تک انہوں نے دین کو بلا دیا تھا، احکام دین کو بلا لیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، پھر انہوں نے جو ہے وہ توریت اور انجیل کے اندر جو ہے وہ خلط ملط کر کے اس کے احکام کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید ساتھ ساتھ قرآن کی آیات میں ان کتابوں کی حقانیت کو بھی بیان کرتا رہا، اور جہاں جہاں پر انہوں نے اللہ کے احکام کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی، قرآن نے مسلمانوں کو وہاں پر متنبہ کیا۔ تو پہلی 10 آیتیں سورہ آل عمران کی، اس میں قرآن کریم کے ماننے والوں کے متعلق اللہ نے احکام نازل کر دیے، تاکہ ہر مومن کو یہ علم ہو کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ حق ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو خاتم الکتب ہے، اور اس کے بعد کسی اور کتاب نے نازل نہیں ہونا، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، انسانیت کے لیے رہنما ہے، انسانیت کے لیے مقتدا ہے، اور انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ پہلی 10 آیتوں میں قرآن پاک کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ توریت اور انجیل کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا جو توریت اور انجیل ہے وہ بھی حق ہیں، اور ان کے اندر جو تبدیلی کر کے ان کی شریعتوں کو جو چینج کر کے ان کے یہود اور نصارہ کے اور عیسائیوں کے علماء نے جو ہے وہ اس کے اندر جو خلط ملط کیا ہے، قرآن کریم نے اس کی نشاندہی کر دی کہ یہاں پر انہوں نے کیا کر دیا، انحراف کیا ہے، اس کی نشاندہی فرما دی۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، یہ تقریباً کوئی 31 کے قریب آیات بنتی ہیں۔ ان آیات کے اندر یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے احوال کو بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، ورس نمبر 11 ٹل ورس نمبر 32، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے متعلق جو ہے وہ بیان فرمایا، اور اس کا ان آیات کا جو شان نزول ہے یہ سن 2 ہجری ہے۔ ان آیات کا جو سن نزول ہے وہ سن 2 ہجری ہے، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 32 تک اس میں جنگ بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ احوال نازل فرمائے، اور ان کا جو نزول زمانے کا جو ان کا جو نزول ہے وہ سن 2 ہجری ہے۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 71 تک، آیت نمبر 32 سے لے کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 تک تقریباً 38 آیات ہیں، 38 کے قریب آیات ہیں، اور ان آیات کا جو زمانہ نزول ہے یہ سن 9 ہجری ہے۔ کیا ہے؟ یہ سن 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس وقت نازل ہوئیں کہ جس وقت جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا، جس طرح کہ پہلے میں نے ایک درس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو ہے وہ نجران کے ایک عیسائیوں، جب اس آیت کے اندر ان آیات کے اندر سورہ آل عمران کی آیات کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو نبی علیہ السلام نے یہ آیات پڑھ کے سنائی نا، اور اس میں یہ بتا دیا کہ جو ہے وہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یا وہ لوگ جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں، تو اس آیت اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا رد نازل کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو جب پیش کیا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بیٹھی کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور ہم جن عقائد کی طرف ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے وہ عقائد جو ہے وہ اللہ کی طرف تو وحدہ لا شریک ہے، نہ تو جس طرح کے کل کے درس کے اندر آپ نے
یہ سنا تھا گزشتہ درس کے اندر مولانا کی طرف سے کہ جو آپ نے سورہ اخلاص کی تفصیل پیش کی تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے اور جو ہے وہ نہ اس سے کوئی جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے۔ تو اب جن لوگوں نے یہ عقیدہ دیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں یا عقیدہ تثلیث یا تین خداؤں کے قائل تھے، ان لوگوں کے رد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 33 سے لے کر 71 تک یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ان کے نازل کر کے اسلام کا عقیدہ اس کے اندر بیان کر دیا، اور فرمایا کہ اصل میں توریت اور انجیل کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے، وہ تثلیث کا عقیدہ نہیں ہے، وہ کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ خدا کسی سے جنا گیا ہے۔ اس لیے اس کے ان آیات کے اندر یہ تقریباً جو ہے وہ 38 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا۔ اب جس وقت بیان کر دیا اب کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، پھر انہوں نے نجران کے عیسائیوں کے علماء کا ایک وفد تیار کیا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، مناقشہ کرنے کے لیے، مباحلہ کرنے کے لیے اور جو ہے وہ مباحث و مباحثہ کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کے لیے آیا۔ تو پھر جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ اور کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور ان آیات میں عقیدہ تثلیث کو باطل کرنے کے لیے جو ہے وہ جس کو آپ نے باطل کیا تھا اس کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے کہ حضرت نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد نازل فرمایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے اس چیلنج کو قبول کیا، اور مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیے کہ قل تعالوا، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ میں بھی اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کو بلاؤ میں بھی اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں، میرے دعا پر میرے گھر والے آمین کہیں گے، تمہاری دعا پر تمہارے گھر والے آمین کہیں گے، جو حق پر ہوگا خدا فیصلہ کر دے گا۔ اب جس وقت یہ مباحلے کا چیلنج ہو گیا تو وہ کچھ لوگ تیار ہوئے، تو ان میں سے جو کچھ سیانے لوگ تھے نا جو گزشتہ امتوں کے احوال کے واقف تھے، تو انہوں نے ان کو نجران کے جو عیسائیوں کا وفد تھا ان کو منع کر دیا، ان کو کہا کہ کبھی بھی ایسا مناظرہ یا ایسا مباحلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو نورانی چہرے ہیں آپ کی، اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت میں سیدہ کائنات کے جو 3 رمضان کو میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، تو پھر انہوں نے ان سے کہا جی کہ یہ اگر دعا کریں گے نا، تو یہ اگر یہ سامنے جو عہد پہاڑ ہے نا اس کو بھی اگر وہ بلائیں گے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل کر ان کے پاس آ جائے گا، ان کی آمین کے اوپر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر۔ تو ان تقریباً آیت نمبر 33 سے لے کر 71 تک 38 آیات ہیں، 9 ہجری میں نازل ہوئیں، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے تمام جو باطل عقائد تھے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں یا عقیدہ تثلیث کو بیان کر رہے تھے، تو ان آیات کے اندر 33 سے لے کر 71 تک اس میں ان کا رد کر دیا گیا۔ نہ صرف رد کیا بلکہ انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے مقام نبوت کو بیان فرمایا، آپ کے مرتبے کو بیان فرمایا، آپ کی عظمت کو بیان فرمایا، آپ کی رفعت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آپ کی وجاہت اور کرامت کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس طرح بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ابا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی انہوں نے نبی کو خدا سے بڑھا دیا، انہوں نے فلاں کو یہ کر دیا، انہوں نے فلاں کو یہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت کو باقاعدہ بیان کر دیا، مقام ولایت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، پھر اسی طریقے سے مقام
مومن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ کہہ دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے سے اس سورت کا آغاز فرما دیا. تو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ ان کے باطل عقائد کے رد کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو اور آپ کی کرامت کو بھی ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تاکہ پتہ چل سکے کہ اسلام جو ہے اور مسلمان وہ جس کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام پر نہ صرف اس طرح ایمان رکھتا ہے بلکہ ان سے محبت اور عقیدت کا وہی رشتہ رکھتا ہے جس طرح وہ اپنے نبی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے عقائد میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ کسی نے اگر ذرہ بھر بھی کسی نبی کی طرف جو ہے وہ ایسی نسبت کی ہے جو شان نبوت کے خلاف ہو تو ہمارے نزدیک وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ صرف نہیں ہمارے نبی بلکہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے باطل عقائد کے رد کے ساتھ ساتھ مقام عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ بیان کیا، ان کی عظمت کو بھی بیان کیا، ان کی کرامت کو بھی بیان کیا. اور یہ تقریباً 38 آیات ہیں سورہ آل عمران کی. کتنی آیات ہیں؟ 38 آیات ہیں. اس میں ان کو بیان فرمایا گیا. پھر اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے لے کر 129 تک، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے لے کر 129 تک کا جو نزول ہے، ان کے نزول کا جو زمانہ ہے یہ بھی 2 ہجری کو ہے، یہ بھی 2 ہجری کو نازل ہوئی ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ 72 سے لے کر 80 تک 8 آیتوں میں، جس طرح کہ اس سے پہلی آیتوں کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو غلط عقائد کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ان کو صحیح کر کے قرآن بیان فرما رہا ہے اور ان کے باطل عقائد کا رد فرما رہا ہے. آگے آیت نمبر جو ہے وہ 72 سے لے کر 80 تک 8 آیتوں میں یہود نے جو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقائد کو بگاڑا ہوا تھا اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں اور احکام کو کے اندر رد و بدل کیا ہوا تھا، تو اس کے اندر یہود کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا. ان کے باطل عقائد کو رد کر کے پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ نبینا علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، مقام کو بیان فرما رہا ہے، رفعت کو بیان فرما رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کا ذکر جو ہے وہ پوری محبت کے ساتھ فرمایا. پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ان 8 آیتوں میں یہود کے باطل عقائد کو رد فرما کر اسلام کی حقانیت اور قرآن کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور آیت نمبر 84 کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے رد فرمانے کے بعد یعنی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط باتیں پھیلائی ان کا رد فرمایا، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط باتیں فرمائی ان کا رد فرمایا، جن لوگوں نے توریت اور انجیل کے اندر تبدیلی کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی قرآن ان کا رد فرما رہا ہے. اور اس کے فرمانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آیت نمبر 84 کے اندر پھر قرآن کریم نبی علیہ السلام ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے مقام کو بیان فرما رہا ہے، آپ کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، آپ کی نبوت کو بیان فرما رہا ہے. اور تمام نبیوں اور رسولوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کے میثاق کو لینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر فرمایا. جیسا کہ جس کو آیت میثاق کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کی ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے. اور وہ عہد کیا تھا؟ کہ میرا محبوب دنیا کے اندر آئے گا جو آخری نبی ہوگا، جس نبی کے زمانے میں وہ پیدا ہوگا اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اور اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں.
اور میثاق النبیین تمام انبیاء کی ارواح سے وعدہ کیا، اور تمام انبیاء نے بلا کہہ کر کے لبیک کہہ کر کے جو ہے وہ اور پھر حدیث کے اندر اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب عالم ارواح نے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی اور ارواح سے عہد لے لیا نا کہ جب میرا محبوب کا زمانہ آئے گا ہر ایک نے ان کی شریعت کو بھی فالو کرنا ہے اور ہر ایک نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ہر ایک نے ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کم و بیش جو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین دنیا میں تشریف لائے، یہ خاتم النبیین پیارے آقا کی نبوت کا اور آپ کی شریعت کا مقدمہ بن کر دنیا کے اندر آئے ہیں تاکہ لوگوں کو پہلے بیان کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور محدثین نے لکھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر مبشرم برسول فرمایا کہ آپ نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد جو رسول آئے گا میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضور کا نام بھی لیا اور حضور کے آنے کی خوشخبری بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دی۔ تو پھر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 84 کے اندر میثاق النبیین انبیاء اکرام کی ارواح سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اس کا ذکر خداوند قدوس نے کیا، اور اس میں گویا کہ مقام مصطفیٰ کو بتا دیا کہ یہ آج سے نہیں، میرے مصطفیٰ ازل سے ابد سے جو ہے وہ عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کا اور ان کے مقام کا اور ان کی عظمت کا اعلان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں مقام مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے، اور یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 84 کے اندر، آیت نمبر 84 کے اندر۔ پھر فرمایا کہ سورہ آل عمران کہ جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ پھر آیت نمبر 92 تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ اور انبیاء اکرام کا عہد، میثاق اور عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کا اللہ سے عہد کرنا، اس پورے منظر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ 84 سے لے کر 92 تک ان آیات کے اندر سارے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 92 تک فرمایا اسلام کے، پھر فرمایا کہ آگے جا کر اگلی آیتوں میں فرمایا کہ دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دین دنیا میں بھیجا ہے وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے کم و بیش جو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین دنیا میں تشریف لائے ان کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ کیا تھا؟ وہ خدا کی طرف سے میسنجر بن کر آئے، نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو بھیجا تو وہ سارے کے سارے اسلام پر ہی قائم تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ وہ سارے اسلام کے ہی میسنجر تھے۔ اور فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کو قبول نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین کیا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ پھر جو ہے وہ فرمایا کہ اسلام کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، اسلام کی توہین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو عذاب رکھے ہیں اور جہنم کے جو عذاب رکھے ہیں ان کی بھی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرما دی تاکہ ہر بندے کو اپنے نفع اور نقصان کا پتہ چل سکے۔ یہ واضح کر دیا بالکل باشگاف الفاظ کے اندر قرآن اس پورے خلاصے کو کیا کرتا ہے؟ بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 93 سے لے کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 99 تک، آیت 93 سے 99 تک یہ تقریباً 6 آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کے جو باطل عقائد تھے ان کا رد فرمایا اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے، کہیں آسانوں کے روپ بدل کر کے اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈال دے اور تمہیں پر پتہ ہی نہ چلے۔ جو ہے وہ ان آیات کے اندر بھی اس کو بیان۔ پھر آیت نمبر 100 سے لے کر 120 تک پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا۔ کیا کیا؟
خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مسلمانوں سے خطاب کیا. اور مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا، اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، جو مختلف گروہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسلام کی ڈوری کے ساتھ منسلک کر دیا، اور بالکل واضح طور پر فرما دیا. کیا فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، ولا تفرقوا، ایک دوسرے کے اندر تفریق نہ ڈالنا، فرقوں کے اندر نہ بٹنا. پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ بیان کر دیا اور اسلام کی ڈوری کے ساتھ منسلک کر دیا. اور دوزخ کے آخری کنارے پر وہ لوگ جو دوزخ کے آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تنبیہ کی ہے کہ ہلاکت کے راستے پہ جا رہے ہو، واپس پلٹ کر اسلام کے پر آ جاؤ، میرے پیارے محبوب کے دامن نبوت کے اندر آ جاؤ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے اندر آ جاؤ، اور اسلام کی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی صورت میں، پیارے مصطفیٰ کی صورت میں اور دین اسلام کی صورت میں نازل کی ہے، فرمایا یہی تمہاری زندگی ہے، اور اسی میں تمہاری دنیا بھی ہے، اور اسی میں تمہاری آخرت بھی ہے. یہ اس کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے بیان کر دیا تاکہ مسلمان کسی بھی حالت میں یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہ چلا، غافل نہ رہے اپنی زندگی سے. اور پھر جو ہے وہ اسی آیت کے اندر پھر اللہ سارے مسلمانوں کے احکام دین بیان کرنے کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ کنتم خیر امت، اللہ نے تو تجھے سب تو بہترین امت بنایا، تم خوش قسمت ہو، اور کہ تم خیر امم ہو، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو تم، اور تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم میرے محبوب کے دست و بازو بن جاؤ، تم میرے محبوب کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارو. تمام امتوں میں خدا نے تمہیں خیر امت قرار دیا ہے، اور یہ نسبت تمہیں مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ملی. ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قوموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ آئے ہیں، لیکن کسی نبی کی امت کو اللہ نے خیر الامم قرار نہ دیا. اور یہ صرف میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو خیر امت قرار دیا، اور ان کو بار بار یہ تاکید کی، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ دوستی یاری کے اندر آ کر یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ تم ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر نا، وہ جب اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور تم ان کی تائید کرتے ہو، تم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہو. فرمایا وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ نہ وہ ان کو اپنا دوست بنائیں اور نہ ان کو اپنے راز بتائیں. کیا فرمایا؟ یہ اپنا راز کبھی ان کو نہ بتانا. کیوں؟ کہ وہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا. پھر انہی آیات کے ضمن میں موقع اور محل کی مناسبت سے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے جو باطل عقائد تھے ان کو بیان بھی کیا اور اس کا رد بھی کیا. کیوں؟ تاکہ مسلمان باخبر رہے کہ خدا نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین رحمت ہے. اس کا نام ہی اسلام ہے. اسلام کہتے ہی سلامتی کو ہے، اور جو سلامتی والا دین ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں دیتا، وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں دیتا. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 121 سے لے کر 127 تک، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 127 تک پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا. اور انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے وہ میں 17 رمضان کو آپ کو پیش کر دوں گا کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیوں یہ بات کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت نازل ہوئی وہ انشاءاللہ میں اس کو پیش کر دوں گا. تو آیت نمبر آل عمران کی 121 سے لے کر 127 تک پھر جنگ بدر کے متعلق احوال کو بیان کیا. آیت 128 میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کے خلاف دعائے ضرر کرنے سے منع کر دیا گیا. جب طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا آپ صبر کریں، بس آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کے خلاف دعا نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ نے اگر ہاتھ اٹھائے نا تو ان کی نسلیں بھی نہیں بچیں گی. یہی وجہ ہے کہ جس وقت مکے کے اندر جو ہے وہ طائف کے مقام پر نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے تو آپ کی پیشانی خون سے لہو لہان ہو گئی اور آپ زخمی ہوئے.
تو اس وقت اللہ کا غضب جوش میں آ گیا، جبریل آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، اور پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ صرف انگلی کا اشارہ کر دیں ہم ان دو پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے خدا نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا یہ غافل ہیں، یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور مانیں گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا محبوب ان کا کام تکلیف پہنچانا ہے، کیونکہ آپ سلامتی والے نبی ہیں، رحمت والے نبی ہیں، ان کے خلاف دعا نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے تو ان کا کچھ نہیں رہے گا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام میں جو امتیں گناہ کرتی تھیں، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے ماتھے کے اوپر صبح اٹھتے تھے تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا اس شخص نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، تو وہ کیا کرتا تھا جب وہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہو کہ ایک بندے نے رات کو شراب پی ہے یا زنا کیا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے، اور صبح وہ اٹھے تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہو نا، تو اس کے جو دوست خاندان والے لوگ جب وہ باہر نکلتے ہر آدمی اس کو لان تان کرتا، تو وہ کیا کرتا منہ چھپاتا پھرتا، کتنا بڑا یہ وہ تھا۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اب ان پر ظاہری عذاب اٹھا لیا گیا ہے، کیوں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ جب تک آپ کا وجود موجود ہے، اور حضور کا وجود قیامت تک مسجد نبوی کے اندر، حجرائے عائشہ کے اندر موجود ہے، قبر مصطفیٰ کے اندر موجود ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس زمین پر جب تک وجود مصطفیٰ موجود ہے ظاہری طور پر کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کو، ورنہ آج جو امت جن گناہوں میں مبتلا ہے ان سے بھی بڑے بڑے گناہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں، ان سے بھی بڑی بڑی نافرمانیاں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو آج اس امت کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے؟ وہ کون سی نافرمانی ہے جو اس امت کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہم ظاہری طور پر عذاب سے کیوں بچے ہوئے ہیں؟ یہ صدقہ ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آیت نمبر 129 میں بھی اسی کے احوال کو بیان کیا گیا، پچھلی جو جنگ بدر کے احوال کو اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آیت نمبر 130 سے لے کر 138 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کر 138 میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا کیا تاکہ مسلمان اپنے عقائد پر قائم رہے، مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہے، اور مسلمان کو جو شریعت اور جو نظام میرے مصطفیٰ ریاست مدینہ کی صورت میں دے رہے ہیں یہ قیامت تک کے لیے اس کی کامیابی کا راز ہے۔ آج بھی جو غیر مسلم بعض کنٹری ایسی ہیں جو آج بھی عمر لا کو فالو کر رہی ہیں، کیوں؟ عمر لا وہ ہے جو نظام مصطفیٰ ہے جس میں ہر ایک کو انصاف دیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مخاطب کر کے ساتھ میں یہ بتا دیا کہ یاد رکھو تمہاری ہلاکت اگر کسی وجہ سے ہوگی تو وہ ایک وجہ یہ بھی ہوگی، تو فرمایا کہ سودی کاروبار نہ کرنا۔ اللہ نے تم پر سود کو حرام کر دیا ہے، فرمایا سودی کاروبار نہ کرنا۔ سودی کا جس طرح اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کو بھی حرام کر دیا ہے، اور پھر اس کے ادھر سودی نظام کی اور سودی کاروبار کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، اور اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، اس کو حرام ہونے کو بیان کیا، اور اسی کے ساتھ اگلی آیات کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کی برکت بتا دی، زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت بتا دی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کرنے کی جو ہے وہ کہ فوراً بعد اس کی تلقین کی ہے۔ اور آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 200 تک 200 تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جنگ احد کے احوال کو بیان فرمایا۔ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر جنگ احد میں جو مسلمانوں سے جو ہے وہ کچھ سستی ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہم جیتیں یا ہاریں، تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ تو جس وقت مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بس صحابہ اکرام جو اس پہاڑی پر موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ اب تو کفار کو شکست ہو گئی، تو اب ہم بھی چلتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ نے یہ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم جیتیں یا ہاریں، ہم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ تو اب صحابہ میں جب اختلاف ہوا تو یہ اجتہادی خطا تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے تو اب ہم بھی جا کر کیا کرتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے جیسے ہی اس پہاڑی کو چھوڑا نا تو کفار نے اسی پہاڑی سے دوبارہ حملہ کیا،
اور پھر مسلمانوں کو جو نقصان ہوا، وہاں جو تقریباً 70 کے قریب صحابہ جو شہید ہوئے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، تو یہ وہ کمزوری تھی جو جہاں پر ایک لمحے کے لیے انہوں نے کیا کی کہ حضور نے فرمایا تھا ہم جیتیں یا ہاریں، آپ نے اس ٹھکانے کو نہیں چھوڑنا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 139 سے لے کر 200 تک جنگ احد کے ساتھ ان آیات میں مسلمانوں کی اس کمزوری کے اوپر، اس لغزش کے اوپر تنبیہ کی، جس کی وجہ سے ان کو جنگ احد میں ہزیمت اٹھانی پڑی اور نقصان اٹھانا پڑا، اور بہت سارے مسلمان افسردہ اور بددل ہو گئے تھے، ان کی ہمت بڑھائی گئی ہے اور ان کو حوصلہ فراہم کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہو، خدا تمہیں پھر کامیابی عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی کہ ایک وہ لمحہ تھا کہ میرے مصطفیٰ اکیلے مکہ سے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، اور ایک وہ لمحہ آیا کہ میرے مصطفیٰ فتح مکہ کے لیے جب چلے گئے تو پھر پورے مکہ کو فتح کر کے پھر میں کفار کا کام تو انتقام لینا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ جب فتح مکہ ہوئی، یہ انشاءاللہ 20 رمضان کو میں سارے احوال فتح مکہ، 20 رمضان ہے فتح مکہ کا، تو اس میں اس کو بیان کر دوں گا۔ اور جب فتح مکہ ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے پھر اپنی رحمت للعالمین دکھائی اور اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، جو جس کی پناہ میں جائے گا مصطفیٰ اس کے لیے دامن رحمت کو پیدا کرے گا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی 200 آیات کا خلاصہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے پیش کر دیا تاکہ پتہ چل سکے کہ جو ہے وہ یعنی ایک آیت کے اندر کتنے علوم ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، پھر انشاءاللہ اگلی صورتوں کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے کل چونکہ 10 رمضان میں ہم داخل ہوں گے، تو کل کا جو دن ہے یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بہت ہی عظیم دن ہے۔ تو کل کے ہم جو پروگرام ہے وہ بارگاہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ آپ سب کا آنا اپنی بات